बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है हमारा वो ये है कि यजीद के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा क्या है और कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला किसने किया था। क्योंकि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि यजीद जो है उसके मुतालिक जो अक्सर पेश की जाती है, यजीद को उसका मिज़दाक ठहरा के जन्नती करार देते हैं कुछ लोग। आज उनको हम ये जवाब देंगे, क्या आया यजीद उस हदीस का मिज़दाक है भी या नहीं। तो वो हदीस ये है जो पेश की जाती है कुस्तुनतुनिया के हवाले से, मुहद्दिसीन ने उसको कुस्तुनतुनिया ही डिक्लेयर किया है, ठीक है, इसलिए हम कुस्तुनतुनिया बोल रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। पहला लश्कर, इस पे गौर कीजिए, दूसरा तीसरा चौथा नहीं, पहला जो सबसे पहले हमला कर। ये सही बुखारी किताबुल जहाद जिल्द 4 सफ़ा 42 पर ये जो है मौजूद है हदीस बुखारी शरीफ की, बड़ी मशहूर हदीस है। नबी रहमत ने फरमाया, फिर पढ़ देता हूँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। समझ गए, ये हदीस है। पहला लश्कर, ये याद रखिएगा, दूसरा तीसरा चौथा, इसके मुतालिक बात करेंगे आज इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल क्लियर कर देंगे ये मसला अहले सुन्नत का, इसके बारे में क्या अकीदा है। और सबसे पहले ये अकीदा बता दें कि हम कत्ल हुसैन के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे दिल की जान है, हमारी धड़कन है, हमारा ईमान है और उनका फरमान हमारे लिए हुज्जत है, वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सबसे पहले याद रखिए हमारा ये नज़रिया है इमाम हुसैन के बारे में, और वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। वो हुजूर के लपते जिगर, अरे जिनको हुजूर अपना महबूब कह दे, इससे बढ़ के क्या अल्फाज रह जाएंगे। आज अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ख्वाब में नज़र आ जाए तो वो अपने आप को बड़ी सादत मंद समझता है, अपने आप को अपने लिए बड़ी सादत समझता है, अपने लिए जन्नत की गवाही समझता है। और जो हुजूर पाक की गोद में खेले हों हैं तो सोचिए उनका मुकाम क्या होगा, सोचने वाली बात। तो हमारे नज़दीक उनका कौल भी हुज्जत है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ये समझ गए। तो हमारे नज़दीक इमाम हुसैन का ये हैसियत है। अब मैं आगे आ रहा हूँ कि अहले सुन्नत जो कत्ल हुआ करबला में उसके हवाले से यजीद को कहाँ तक जो है वो क्या समझती है, उसके बारे में क्या अकीदा है। तो जवाब सुनिए, हमारे इमाम आज़म इमामुल अरबा इमाम अबू हनीफ़ा अली रहमा फरमाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, कि हम इस मसले में कि यजीद इमाम हुसैन ताला अन्हु के कत्ल में शामिल था या नहीं था, इस मसले में कि यजीद को लानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हम इस मसले में सुकूत इख्तियार करेंगे। ये हमारे इमाम आज़म का हुक्म है, यही फरमाने सुकूत, यानी इसमें हम खामोशी इख्तियार करेंगे। और इसके अलावा हाँ ये ज़रूर है कि हम यजीद को फासिक समझते हैं, हम यजीद को फाजिर समझते हैं, यजीद फासिक है, फाजिर है, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, लेकिन इसके सिवा ना काफिर कहेंगे ना मुसलमान, यानी हमें नहीं पता कि वो मुसलमान था भी या नहीं, क्या वो काफिर था या मुसलमान, इस मामले में हम सुकूत इख्तियार करेंगे। हाँ हम अलबत्ता ये अकीदा रखेंगे कि यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यानी इंतहाई दर्जे का गुनाहगार इंसान था। ये अकीदा हमारा है अहले सुन्नत का इस बारे में। ये अल-फतवा रिज़विया किताबुल असीर जिल्द 14 सफ़ा 591 और अल-निब्रास इमाम बरहाड़वी अलैहि रहमा, अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा इमाम बरहाड़वी अलैहि रहमा अल-निब्रास अपनी किताब में सफ़ा 232 और 230 पे ये कौल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा का नकल फरमाया है। अब आ गया ये अब मसला जो हमारा आज का है, क्या यजीद उस हदीस का मिज़दाक है या नहीं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी, पहला लश्कर जो हमला करेगा वो जन्नत में जाए, क्या यजीद ने पहला हमला किया भी था या नहीं। अब इस बारे में मुहद्दिसीन मुफक्किरीन मुज्तहिदीन क्या कहते हैं, जो अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने हम तक हदीसें पहुँचाई हैं, जो हदीस के जरा व तादील के इमाम हैं, जो तारीख़ के इमाम हैं, अगर वो ना होते तो आज अहले सुन्नत की तारीख़ भी महफूज ना होती, अगर वो ना होते तो आज हदीस हम तक ना पहुँचती, अगर वो लोग ना होते तो आज हमारे पास हदीस को सही ज़ईफ़ कहने का इल्म ना होता। आज उन लोगों के हवाले से बात करते हैं जो बहुत कदीम लोग हैं, आज से 850-900 साल पुराने लोग, जो हमारे नज़दीक हमारे असलाफ़ हैं, जो हुज्जत हैं,
اہل سنت کیا، تمام مکتبہ فکر اہل سنت کیا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا اس بارے میں رائے ہے، آج ہم اس بات کو دیکھیں گے وہ کیا فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو یزید کا حملہ ہے قسطنطنیہ پہ، یہ سب ایک جو بات ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ تاریخی بات ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کہ یزید نے قسطنطنیہ پہ حملہ کر دیا تھا اس سن میں، یہ تاریخ تو اس کو اس میں ٹٹولا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب تاریخ کی مستند معتبر کتاب میں ان کتابوں سے ٹٹولا جائے گا، وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے، جس پہ سب عام اہل سنت کو جو ہے اتفاق ہو، اتحاد ہو، اور تمام اہل سنت ان تمام لوگوں سے راضی ہوں۔ اب میں ان لوگوں کی کتاب کے حوالے دوں گا جو ہم تمام اہل سنت کے مکتبہ فکر کے اندر بالکل سکہ ہے، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث غیر مقلد ہوں، یا کوئی اور جو آج کل پیدا ہو، تو ہم سمکیا جو ہے یہ لوگ بالکل واضح، بالکل جو ہے قابل قبول بلکہ قابل ترجیح لوگ ہیں، جن کے میں حوالے دوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ہماری اہل سنت کی تاریخ محفوظ ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے حدیثیں محفوظ ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث پہ حکم لگانے کا کام کیا، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس کو قبول کریں گے، اس کو نہیں قبول کریں، آج انہی کی بات کریں گے۔ ہر کتاب کا حوالہ جو دوں گا یہ معتبر اور قدیم کتاب سے دوں گا کہ ہمارے نزدیک جو ہے اس معاملے میں کیا ہے، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے مجتہدین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ یزید نے پہلے حملہ کیا تھا کہ آیا کسی اور نے۔ آج اس پہ بالکل واضح بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ طاقت دے سچ گوئی کی اور سچ بتانے کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ یزید نے جو حملہ کیا تھا نا قسطنطنیہ پہ، تو محدثین نے اس کو قسطنطنیہ ہی لکھا ہے، اس لیے ہم قسطنطنیہ ہی کہیں گے۔ یہ بھی ہمیں کچھ محدثین نے ہی بتایا نا کہ یہ حدیث بھی جو ہم تک پہنچی محدثین کے ذریعے پہنچی ہے۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ یزید نے کیا تھا وہ 49 ہجری میں کیا تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ 49 میں کیا یا 50 میں یا 52 میں یا 55 ہجری میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ 5 قول ہیں، محدثین کی 4 قول ہیں اس بارے، ایک 49 کا، ایک 50، ایک 52، ایک 55۔ یزید نے صرف ایک دفعہ قسطنطنیہ پہ حملہ کیا ہے۔ سب سے پہلا حملہ جو محدثین کہتے ہیں وہ یزید نے کیا 49 ہجری میں۔ کب کیا ہے؟ 49 ہجری میں پہلا حملہ کیا تھا یزید نے قسطنطنیہ پہ، محدثین، مجتہدین، مفقہین کے مطابق۔ پہلا حملہ کب کیا؟ 49 ہجری میں۔ اس کو لکھا ہے الکامل فی التاریخ، جو اہل سنت کی سب سے معتبر تاریخ ہے، الکامل فی التاریخ، علامہ ابن اسیر جزری علی رحمہ کی، اس کی جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 131 ہے، اور اس کے علاوہ امام ابن کثیر علی رحمہ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 23 پہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بدر الدین عینی شارح بخاری جلد 14 پہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ الصحابہ، یہ امام ابن حجر اسقلانی طبقات المدلسین کے بانی، امام ابن حجر اسقلانی جلد اول صفحہ 405 پہ لکھتے ہیں یہی بات کہ یزید نے جو پہلا حملہ کیا ہے قسطنطنیہ میں وہ 49 ہجری میں کیا ہے۔ اب اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو، کب کیا ہے پہلا حملہ یزید نے، اور ایک ہی حملہ کیا ہے زندگی میں یزید نے قسطنطنیہ، اور وہ کب کیا ہے؟ سب سے پہلی جو ہجری ملتی ہے 49 ہجری میں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آگے آ جائیے، جبکہ اب ہم ابو داؤد سیاہ ستہ جو حدیث کی کتاب ہے اس طرف آئیں گے کہ اس میں کیا ملتا ہے۔ تو ابو داؤد میں کتاب الجہاد جلد 2 صفحہ نمبر 215 دار الکتب علمیہ بیروت سے چھپی اصل ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب کتاب الجہاد جلد 2 صفحہ 215 پہ موجود ہے کہ حضرت ابو عمران اسلم رحمہ اللہ جو تابعین ہیں، بہت بڑے تابعین، کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ سے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے غزوہ میں شرکت کی، یعنی ہم نے جو ہے وہ غزوہ میں شرکت کی تھی مدینہ سے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والے۔ ابو عمران اسلم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ سے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے غزوہ میں شرکت کی، اس وقت ہمارے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید، ہمارے امیر تھے، ہمارے اس غزوہ میں ہمارے لشکر کے امیر تھے۔ ابو داؤد کتاب الجہاد جلد 2 صفحہ 215 دار الکتب علمیہ بیروت حدیث کی کتاب۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ مدینہ سے قسطنطنیہ پہ جب حملہ ہوا تو عبد الرحمن جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ سپہ سالار تھے، یعنی کہ وہ جو ان کے ذریعے جو ہے جنگ لڑنی تھی، ان کے ذریعے جنگ لڑی جانی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ تو اب یہ عبد الرحمن حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ عبد الرحمن۔ تو انہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر، یہ ہمیں پتہ چلا کہاں سے؟ ابو داؤد شریف جو تمام کتب پہ بھاری ہے، تاریخ کی تمام کتب پہ اس کو ترجیح ہے، یہ ابو داؤد حدیث کی کتاب، اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا۔
اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ عبد الرحمن کب حملہ کر سکتے تھے، کس ہجری میں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلا حملہ کس نے کیا ہے۔ اب آئیے وہی پھر حدیث کی بشارت کا جو ہے وہ ہوگا، مصداق ہوگا وہ شخص جس کو جنت کی بشارت دی گئی، جو پہلے حملہ کرے گا۔ اب آئیے تو حضرت عبد الرحمن بن خالد کا انتقال محدثین کہتے ہیں یا تو 46 ہجری میں ہوا ہے، 46 ہجری میں، یا 47 ہجری میں حضرت عبد الرحمن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، ہوا۔ جیسے کہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا، جلد 8 صفحہ 31 پہ، الکامل فی التاریخ امام ابن اسیر جزری علیہ رحمہ، اہل سنت کی سب سے مقدس معتبر تاریخ، جلد سوم صفحہ 229 پہ لکھا۔ اسد الغابہ علیہ رحمہ کی بہت بڑے محدث کی کتاب ہے، اسد الغابہ جلد سوم صفحہ نمبر 440 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عبد الرحمن تھے ان کا انتقال یا تو 46 ہجری میں ہو گیا تھا یا 47 ہجری میں، یعنی 46 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا یا 47 میں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن علیہ رحمہ، تو یہ جو ہے ان کا انتقال یا تو 46 ہجری میں ہوا تھا یا 47 یا 46 یا 47، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے ہی ہوا تھا 47 میں یا 46 میں، بس یہ 2 ہجری میں۔ تو اب ہم انہوں نے ابو داؤد شریف سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر۔ کس نے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن علیہ رحمہ نے حملہ کیا تھا کس پر؟ قسطنطنیہ پر۔ ابو داؤد شریف سے ہمیں پتہ چلا۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا مستند کتابوں سے کہ ان کا انتقال کب ہو گیا تھا؟ یا تو 46 ہجری میں ہو گیا تھا یا ان کا انتقال 47 ہجری میں ہو گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ان کا انتقال 47 ہجری میں ہو گیا تھا تو 48 ہجری میں تو یہ حملہ کرنے سے رہے، حملہ تو نہیں کر سکتے جب دنیا میں ہی نہیں تھے، تو 48 ہجری میں عبد الرحمن علیہ رحمہ کیسے حملہ کرتے قسطنطنیہ پر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی کہ وہ کیسے حملہ کرتے؟ تو وہ تو دنیا میں تھے ہی نہیں۔ جبکہ یزید نے پہلا حملہ کب کیا؟ محدثین کہتے ہیں 49 ہجری میں۔ یزید نے پہلا حملہ کیا قسطنطنیہ پر 49 ہجری میں، جبکہ عبد الرحمن رحمہ اللہ تو 47 ہجری میں وفات پا چکے تھے، اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر۔ تو جب یزید نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا اس وقت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ جب یزید نے حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پہ تو وہ عبد الرحمن تو موجود ہی نہیں تھے دنیا میں، اور ان کے بارے میں حدیث میں کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر۔ اب جب 47 میں وہ نہیں تھے تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے 47 کی ہجری میں پہلے شروع میں حملہ کیا ہوگا، اس کے بعد اسی ہجری میں وفات ہو گئی ہوگی، یا پھر 46 ہجری میں حملہ کیا اسی ہجری میں وفات ہو گئی، یا 47 اور 46 سے پہلے حملہ کیا ہوگا، 47 کے بعد تو کر نہیں سکتے تو کہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تھے ہی نہیں 47 ہجری کے بعد، تو یا تو 46 ہجری میں کیا ہوگا یا اس سے پہلے یا 47 میں شروع میں کیا ہوگا حملہ۔ یعنی یزید سے پہلے جو پہلا لشکر ہے جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن علیہ رحمہ کا لشکر، جنہوں نے قسطنطنیہ پہ سب سے پہلے حملہ کیا تھا، اور وہ 47 ہجری میں ہوا ہوگا یا 46 میں یا اس سے پہلے، اس کے بعد تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ دنیا میں نہیں تھے عبد الرحمن علیہ رحمہ۔ جبکہ یزید نے پہلا حملہ کب کیا؟ یزید نے پہلا حملہ کیا 49 ہجری میں، اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے 47 ہجری میں یا 46 یا اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یزید سے پہلے جس لشکر نے حملہ کیا تھا وہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر تھا جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بشارت کے مطابق، جنت کی بشارت کے مطابق، وہ گروہ وہ لشکر جو جنتی ہے وہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر ہے جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو لہٰذا یہ وہ لشکر تھا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا جنہوں نے قسطنطنیہ پہ سب سے پہلے حملہ کیا تھا، وہ ان کا لشکر تھا عبد الرحمن کا، یزید کا لشکر نہیں تھا۔ یزید نے تو 49 ہجری میں حملہ کیا، جبکہ 47 میں تو یہ دنیا سے وفات پا چکے تھے عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ اس وقت کیسے حملہ کر سکتے تھے؟ تو یزید نے 49 ہجری میں کیا ہے، تو لہٰذا پتہ چلا یزید نے جو حملہ کیا قسطنطنیہ پہ وہ پہلا حملہ نہیں تھا، اور حدیث میں جو بشارت ہے وہ پہلے حملے کے بارے میں ہے، دوسرے تیسرے چوتھے کے بارے میں نہیں۔ اس طرح تو بہت حملے ہوئے ہیں، پھر تو سبھی بخشے بخشائے ہو جاتے، پوری آدھی امت ایسی بخشی بھی ہوتی، کچھ کرنا ہی پڑتا۔ تو لہٰذا بات کہنے کی یہ ہے کہ یزید نے جو حملہ کیا قسطنطنیہ پہ وہ 49 ہجری میں کیا ہے سب سے پہلے، جبکہ اس سے پہلے ہی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حملہ کر چکے تھے۔ تو
تو لہٰذا یہ جو جنت کی بشارت ہے نا لشکر کے لیے، یہ جو یزید کے لیے ٹھوک رہے ہیں لوگ الٹا سیدھا، تو کہ تاریخ سے ناواقف ہے اس لیے بیچارے بول دیتے ہیں، تو لہٰذا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس بشارت میں داخل ہے جنت کی۔ یہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر تھا جس نے جو ہے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا، یزید سے بھی پہلے، تو لہٰذا یہ جنت کی بشارت یزید کے لیے بنتی نہیں ہے، یزید کے لیے نہیں ہے، نہ اس کے لشکر کے لیے، کیونکہ اس نے تو دوسرا حملہ کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی سب سے پہلا حملہ جو قسطنطنیہ پہ کیا وہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو لہٰذا یہ جو جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، یہ بشارت کے مصداق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ یزید نے تو بعد میں حملہ کیا، ان سے پہلے ہی عبد الرحمن حملہ کر چکے تھے، تو لہٰذا یہ جنت کی بشارت یزید کے لیے بنتی نہیں ہے، یہ وہ لوگ بناتے ہیں جو تاریخ سے اور روایات سے ناواقف ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا یہ جو جنت کی بشارت کہہ کہ یزید کو لوگ بچا رہے ہیں، جو کچھ لوگ جو ہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یزید کو، یہ بشارت کی روایت سنا کے جی پہلا لشکر، تو حضور والا جو پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا اس میں یزید موجود ہی نہیں تھا، وہ یزید کا لشکر تھا ہی نہیں، اس میں یزید تھا ہی نہیں، اس میں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تھے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ تھے اس لشکر کے امیر، اس لشکر میں موجود تھے جنہوں نے 49 ہجری سے پہلے ہی قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ 47 میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جبکہ یزید نے حملہ کیا ہے 49 ہجری میں، وہ دوسرا حملہ تھا قسطنطنیہ پہ، اس سے پہلے ہی حملہ کر چکے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن علیہ رحمہ، اور یہ بشارت ان کے لیے بنتی ہے، یزید کے لیے تو یہ بنتی نہیں ہے دور دور تک، وہ پہلے لشکر میں شامل ہی نہیں تھا، وہ تو دوسرا لشکر تھا جس نے حملہ کیا تھا، اس میں یزید موجود تھا، اور وہ یزید نے حملہ کیا تھا 49 ہجری میں سب سے پہلے قسطنطنیہ پر، اور یہ دوسرا لشکر تھا، پہلا نہیں تھا یزید کا۔ اس کو کہاں لکھا ہے جو 49 ہجری میں حملہ کیا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر حوالے دیتا ہوں، الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری علیہ رحمہ کی جلد سوم صفحہ 131، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر علیہ رحمہ کی جلد 8 صفحہ 23، علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری جلد 14 پر، اور الصحابہ ابن حجر عسقلانی طبقات المدلسین کے بانی جلد اول صفحہ 405 پہ آپ نے یہ بات نقل فرمائی کہ یزید نے پہلا حملہ کیا 49 ہجری میں، جبکہ ابو داؤد میں موجود ہے کہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، اور روایات بتاتی ہیں وہ 47 ہجری میں وفات پا چکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے یزید نے 49 ہجری میں پہلا حملہ کیا، اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ نے بھی حملہ کیا، لیکن وہ جو ہے کیا کہتے ہیں 47 ہجری میں وفات پا چکے تھے، تو واضح ہوا کہ یزید سے پہلے ہی انہوں نے حملہ کیا ہوگا، تو کہ 48 ہجری میں تو وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، تو پہلا حملہ اور اس حدیث کی جو بشارت ہے جنت کی، یہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لشکر کے لیے ہے، یزید تو اس میں داخل ہی نہیں ہے بشارت میں حضرت، کیونکہ یزید وہ شخص ہے ہی نہیں جس نے پہلا حملہ کیا قسطنطنیہ پر، یزید تو دوسرے لشکر میں شامل تھا جس نے دوسری دفعہ حملہ کیا، پہلے لشکر میں یزید تھا ہی نہیں، اس نے سب سے پہلا حملہ کیا قسطنطنیہ پہ 49 ہجری میں، اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے ہی حملہ کر چکے تھے، تو لہٰذا یہ بشارت جنت کی آپ کے لیے اور آپ کے لشکر والوں آپ کے ساتھیوں کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو لوگ زبردستی یہ حدیث یزید پہ فٹ کر رہے ہیں وہ تھوڑے سی تاریخ کو پڑھ لیں، جزاکم اللہ خیرا۔